हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मैं हक परस्तों के कबील से हूँ, जो हक पे डट जाए उसी लश्करे कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तो गिरेबा नहीं ज़बाने से, मैं जिस जगह खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। हज़रात मोहतरम, अब आइए बिला ताख़ीर आपके मेहमान ख़तीब यहाँ पर रौनक अफरोज़ हैं। वक्त ज़्यादा हो रहा है और जो कि वक्त कम, हमारे पास वक्त कम है और उलमा इकराम की फ़हरिस्त ज़्यादा है, अपनी गुफ्तगू को इनकी नज़र करता हूँ और बिला ताख़ीर आपके इस हवाले शहज़ादा हुज़ूर शेर मेवात हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आरिफ साहब के बिला अशफ़ाक़ी को आपके हवाले कर रहा हूँ। नारा लगाइए, उनका इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शुअराए अहले सुन्नत, सामईन अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मौलाना आरिफ साहब के बिला अशफ़ाक़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस ये कहते हुए न जाने कौन सी दौलत है इनके लहजे में, जब ये बोलते हैं तो दुनिया खरीद लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए हम सब मिलकर हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीइना हबीबिना मलजाना मावाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, आप हजरात काफ़ी देर से इस नूरानी महफ़िल में तशरीफ़ फरमा है और ये बड़ी सादत की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे और आपके आने को मकबूल फरमाए और हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ुयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को किस लिए पैदा फरमाया, ये हमें समझना है। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है, बग़ैर मकसद के कोई चीज़ नहीं होती। ये चटाई क्यों बिछाई है यहाँ पर? ताकि आप लोग बैठ जाएं। स्टेज क्यों सजाया है? ताकि उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हो। माइक किस लिए लगाया है? ताकि इसके ज़रिए आपको सुनाया जाए। शामियाना लगाना, इसका भी एक मकसद है। बहरकैफ हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। एक हकीम कोई काम हिकमत से खाली नहीं करता और वो तो हकीम हकीकी है, तो उसका कोई काम क्यों कर हिकमत से खाली हो सकता है? फ़िअलुल हकीम ला यख़लू अनिल हिकमा, हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। मौत और ज़िंदगी को रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया
کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کس کا عمل کتنا اچھا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا کہ موت اور زندگی کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عمل کریں، ہمیں دنیا میں عمل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور دوسرے آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس کا لب لباب خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان و جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہاں ہمارے آنے کا مقصد دنیا میں رب کی بندگی ہے۔ جب ہمیں مقصد حیات پتہ چل گیا تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات میں لگ جائیں۔ جو ہمارا مقصد حیات ہے وہی ہمارا مقصود ہونا چاہیے، یہی ہمارا اصلی مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جس کے لیے ہمیں پیدا کیا اس میں نہ لگ کر کے ہم غیر ضروری کاموں میں لگ رہے ہیں۔ اس سیدھے راستے سے ہٹ کر کے ہم مٹر گشتی میں لگ رہے ہیں، خرافات میں، بد کرداری اور بد فعلیوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ گویا کہ ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے اس مقصد میں کھرے نہیں اتر رہے ہیں۔ یہ حق ہے نا؟ اور آپ کو پتہ ہے جب جس مقصد کے لیے کوئی چیز بنائی جاتی ہے اور جب وہ اس مقصد میں پوری نہیں اترتی تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مثلا آپ نے اپنے گھر کے آنگن میں ایک سیب کا درخت لگا دیا اور آپ کو اس سے امید ہے کہ اس میں پھل لگے گا۔ اس کا ننھا سا پودا ہے، اگر کوئی بچہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو آپ کے دل پہ لگتی ہے، اگر کوئی جانور ادھر سے گزر جاتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں ننھے سے پودے کو کوئی زخم اور نقصان نہ پہنچ جائے، آپ پریشان رہتے ہیں۔ کوئی اگر اس کو کنکر مارتا ہے تو وہ بھی آپ کو برداشت نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کی پرورش کرتے رہے، اس کو پانی پلا پلا کر کے سینچتے رہے۔ 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، انتظار کرتے کرتے کہ پھل لگیں گے، لیکن درخت بڑا تو ہوتا رہا مگر اس میں پھل نہ لگے۔ تو آپ نے 1 سال انتظار کیا، 2 سال انتظار کیا، 3 سال انتظار کیا، 4تھے سال خود جس نے پودا لگایا تھا اس نے کلہاڑی اٹھائی اور اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا جناب یہ وہی درخت تو ہے جس کو ذرا سی تکلیف اگر کوئی پہنچانا چاہتا تھا تو آپ کو برداشت نہیں ہوتا تھا، لیکن آج آپ کا تیور کیسے بدل گیا؟ آج خود آپ اس کو کاٹنے پر آمادہ کیوں ہو گئے؟ کہا بات یہ ہے کہ مجھے امید تھی اس سے، میں نے اس کو لگایا تھا اس لیے کہ اس میں پھل آئیں گے، لیکن پھل کا انتظار میں نے کئی سال کر لیا، پھل نہیں آئے۔ تو جس مقصد کے لیے اسے میں نے بویا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا، اب اس کا انجام بھٹی ہے، یہ بھٹی میں جلے گا۔ کچھ سمجھ میں آئی آپ کے؟ تو بلا تشبیہ و تمثیل یہ یاد رکھیں کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے
اپنی بندگی کے لیے، اگر ہم اس کی بندگی نہیں کریں گے تو جہنم ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ تو جہنم کا ایندھن وہ انسان بنے گا جو اپنے مقصد حیات کو بھول جائے گا۔ اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم، جہنم کی بھٹی۔ اگر جہنم سے بچنا ہے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بننا ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کا اگر ہم فرما بردار بن گئے تو پھر جنت کی بہاریں ہمارا استقبال کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، انہیں نہ دنیا کا خوف ہے نہ انہیں آخرت کا غم ہے۔ تو اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہو جو ہواؤں میں اڑتا ہو وہ ولی ہوتا ہے، جو دہکتے ہوئے انگاروں کو اپنے ہاتھ میں لے لے وہ ولی ہوتا ہے، جو دریا پر مصلی بچھا کر نماز ادا کر لے وہ ولی ہوتا ہے۔ نہیں، قرآن پاک نے صاف اعلان کر دیا کہ یہ جماعت اولیاء اللہ کی کون ہے؟ سنیے قرآن کی زبانی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ مبارک جماعت جنہیں رب نے اپنا دوست کہا ہے، یہ اولیاء اللہ کی جماعت وہ ہے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ تو اب پتہ چلا کہ ولی نام ہے اس مومن کا جو متقی ہو، مومن متقی کو ولی کہا جاتا ہے۔ تو آپ اگر یہ سمجھیں کہ جو کرامت دکھائے وہی ولی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ شوبدہ بازی تو بہت سے جوگی بھی دکھا دیتے ہیں، لیکن صاف آج ہم جن کی مجلس میں آئے ہیں، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاف ارشاد ہے، چاہے کوئی ہواؤں میں اڑے، دریا پر مصلی بچھائے، لیکن اگر وہ سنت کا پیرو نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، پکا شیطان ہے۔ تو غوث الاعظم کا فرمان ہمیں اپنے سینوں میں بسا کر کے لے جانا ہے تاکہ زندگی بھر ہمارے کام آئے۔ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، تو ہمیں دھوکے میں نہیں آنا ہے کسی کا چمتکار دیکھ کر کے، بلکہ ہمیں اس کی صبح اور شام کو دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ عامل بالسنہ ہے یا نہیں، یہ سنت پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں۔ دیکھیے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جو پیروں کے پیر ہیں، اور سیدنا غوث الاعظم کے بھی پیروں کے پیر ہیں، جن کے توسل سے اعلیٰ حضرت یوں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہر معروف و سری دے معروف بے خود سری، جند حق میں کن جنید با صفا کے واسطے۔ ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، 2 سال رہا، آپ کی خدمت کرتا رہا، 2 سال کے بعد سامان اٹھا کر کے چلنے لگا۔ ارشاد فرمایا کیوں آیا تھا؟ کہا حضور مرید ہونے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میں جب چلا تھا تو یہ نیت لے کر آیا تھا کہ اگر جنید بغدادی سے کوئی کرامت دیکھ لوں گا تو مرید ہو جاؤں گا، لیکن 2 سال کا عرصہ ہو گیا، میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا تو میرے ساتھ 2 سال رہا ہے، سچ بتا، تو نے میرا سفر بھی دیکھا، حضر بھی دیکھا، خلوت بھی دیکھی، جلوت بھی دیکھی، میری گوشائے تنہائی بھی تو نے دیکھی ہے، بتا کیا میرا کوئی قدم سنت سے الگ ہوا؟
کیا میرا کوئی قدم شریعت سے باہر نکلا؟ تو وہ کہتا ہے واللہ العظیم، اللہ کی قسم 2 سال میں نے آپ کے شب و روز دیکھے ہیں، لیکن میں نے آپ کو سنت کا عامل پایا ہے، میں نے آپ کے قدم کو سنت سے الگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا یہی سب سے بڑی کرامت ہے، سنت پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا، یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ سننا تھا، فوراً مرید ہو گیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئی کہ اگر پیر میں دیکھنا ہے تو شریعت کی پابندی دیکھو، کیونکہ شیخ سعدی نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ بغیر مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر چلے انسان منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزید، نہ خواہد منزل ہرگز رسید، ہرگز نہ خواہد بمنزل رسید، یعنی جو مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف چلے گا وہ ہرگز منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کی پابندی کریں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو ولی ہوتا ہے نا وہ عالم نہیں ہوتا، جو فقیر ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا، اور جو عالم ہوتا ہے وہ فقیر نہیں ہوتا۔ اس غلط فہمی کو دور کیجئے۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور آپ کے زمانے میں آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، اور اس کے بعد آج تک آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوا، اور آپ سے بڑا ولی بھی کوئی نہیں ہوا۔ تو آپ عالم بھی ہیں اور ولی بھی ہیں۔ تو پتہ چلا جو ولی ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے۔ پھر آپ کہیں گے صاحب بہت سے بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ تو سن لیجئے، جو مدرسہ نہ گئے ہوں کوئی بات نہیں ہے، جب ایک عالم صاحب پڑھا دیں تو وہ عالم ہو سکتا ہے، تو جسے رب علم لدنی عطا فرما دے اس کا حال کیا ہوگا؟ حضور قبلہ قطب عالم میاں راج شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، لیکن قربان جائیے کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے اکتساب فیض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت سید حاجی عابد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے خلیفہ خاص ہیں، اور خود دیوبند سے ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے تذکرۃ العابدین، جسے بانی دارالعلوم دیوبند کے خلیفہ حاجی نذیر دیوبندی نے لکھا ہے۔ اس میں صاف وہ لکھتے ہیں کہ حضرت قبلہ میاں راج شاہ علیہ الرحمہ کی ادنا کرامت یہ تھی کہ باوجود امی ہونے کے ہر مسئلے کا جواب قرآن و حدیث سے دیا کرتے تھے، کہ علماء بھی سن کر دنگ رہ جاتے تھے، اور کہیں بھی کسی مسئلے میں کوئی رکاؤ اور عجز نہ تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ کا ادنا مجاہدہ یہ تھا کہ 40 سال بلا ناغہ آپ نے جامع مسجد دہلی میں جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ تو جب ادنا کا یہ حال ہے تو پھر اعلیٰ کا حال کیا ہوگا؟ تو بزرگان دین کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ اور جب بات اس کتاب کی چلی تو میں عرض کر دوں، دیوبند وہ جگہ ہے جہاں پر 40 سال تک میلاد مصطفیٰ پڑھا گیا ہے۔ خود سید عابد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ ہر جمعہ کو بعد نماز مغرب تا عشاء مولود شریف کیا کرتے تھے، ہر جمعہ کو، اور اس میں زر کثیر خرچ کیا کرتے تھے، اور تعزیست کرتے رہے، جب تک حیات رہے
جب تک میلاد شریف دیوبند میں ہوتا رہا. اور وہیں پر لکھا ہے کہ آپ ختم خواجگان بھی کیا کرتے تھے. کلیر شریف بھی آپ کا 12 جانا ہوتا تھا, 10 دن وہاں پر قیام فرمایا کرتے تھے. اور عرس خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ میں بھی آپ شرکت فرماتے تھے. لیکن افسوس ہے کہ آج کہ وہاں کے فارغین اپنے بانی کے راستے سے ہٹ گئے ہیں. اللہ رب العزت انہیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ جو عالم ہوتا ہے وہ ولی بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ جو عالم ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا, بلکہ حقیقت یہ ہے ہر ولی عالم ہوتا ہے, ہر ولی عالم ہوتا ہے. اور خود غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ درست العلم حتی صرت قطبا نلت السعد من مولا الموالی. آپ فرماتے ہیں کہ میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ مجھے قطبیت مل گئی. حضور غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیوں میں خاص مقام ہے. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ولیوں میں غوث بھی ہوتے ہیں اور قطب بھی ہوتے ہیں. یہ بہت بڑے درجے ہیں. ایک قطب ہوتا ہے, ایک قطب عالم ہوتا ہے, جس کو قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں, قطب الارشاد بھی کہتے ہیں, قطب جہانگیر بھی کہتے ہیں, اور قطب المدار بھی کہتے ہیں. جیسا کہ اپنے وقت کے سیدنا زندہ شاہ مدار سید بدیع الدین مکن پوری علیہ الرحمت و رضوان بھی اپنے وقت کے قطب المدار ہوئے ہیں, یعنی قطب عالم. اور قطب عالم سے بھی بڑا ایک رتبہ ہوتا ہے فرد, جسے فرد وقت کہا جاتا ہے, اور پورے گروہ کو مفردان کہا جاتا ہے. یہ قطب سے بھی بڑے ہوتے ہیں. اور حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھی سردار ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے تو صاف فیصلہ کر دیا, واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. یعنی جہاں اونچوں کے سر ہیں نا, ان سے بھی قدم آپ کا اعلیٰ ہے. اللہ اکبر. اور پھر سر کا حال کیا ہے تو خود بیان کرتے ہیں, سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. تو آپ دیکھیے حضور غوث الاعظم کا رتبہ تو یہ, لیکن آپ اندازہ لگائیے, آپ کی سیرت پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ ایک دفعہ عید کے موقع پر کچھ لوگ رات میں, کچھ بچے پکار رہے تھے صبح عید ہے, صبح عید ہے, صبح عید ہے. اس وقت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا, میری عید تو اس وقت ہوگی جب میں اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جاؤں گا. تو حضور غوث الاعظم کا یہ فرمان آپ دیکھیے. اور آج ہم کتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا ایمان محفوظ فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. یہی سب سے بڑی دولت ہے, اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اسی لیے کبھی ایمان فروش مت بننا. کیوں؟ دنیا تو تمہیں حاصل ہو سکتی ہے, لیکن ایمان جانے کے بعد واپس نہیں ملتا. اور بزرگان دین اکثر فرماتے ہیں کہ تم اگر دنیا کی طرف جاؤ گے تو دنیا تمہیں اپنے پیچھے دوڑائے گی. جیسے کہ تم دیکھتے ہو نا کہ سایہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ سورج سے. اگر آپ سورج سے منہ موڑ لیں تو سایہ آپ کے آگے آگے ہوتا ہے. آپ اس کے پیچھے دوڑتے چلے جائیے, وہ آپ کو دوڑاتا رہے گا, کبھی ہاتھ نہیں آئے گا آپ کے. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ سایہ آیا کہاں سے؟ سورج کی بنا پر آپ نے منہ سورج کی طرف کر لیا, اب آپ آگے آگے ہیں اور سایہ آپ کے پیچھے پیچھے ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے. آپ اپنی لو مولا سے لگا لو,
پھر رب بھی راضی ہے اور یہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے ہے۔ لیکن اگر تم دنیا کے چکر میں پڑ گئے تو دنیا کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ تو اس دنیا سے اپنا تعلق ختم کیجئے اور دین سے تعلق جوڑیے، اپنے رب کو منائیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بندہ ایک وقت ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جب جنت کا ڈر اور دوزخ، جنت کی لالچ اور دوزخ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ ہاں، اس وقت بندہ نہ جنت کی لالچ سے عبادت کرتا ہے نہ دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتا ہے، فقط اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کی رضا کے خاطر ہر کام کریں، اسی کا نام اخلاص ہے۔ اور اخلاص کی دولت جس کے اندر پیدا ہو گئی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور اپنے آپ کو مٹا دو، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ انسان اگر کچھ مرتبہ چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو ختم کر دے، کیونکہ جب دانا خاک میں مل جاتا ہے تبھی اس سے پھول اور کلیاں کھلتی ہیں، تبھی وہ اس سے پودا بنتا ہے اور اس میں پھل آتا ہے، پھول آتے ہیں۔ لیکن اگر دانا اوپر رہے تو کچھ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب انسان اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اور رب کا فرمان ہے کہ جو عاجزی اختیار کرے گا میں اسے بلند کر دوں گا۔ تو یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر آپ رب کی بارگاہ میں جھکیں گے تو کسی لیڈر کی بارگاہ میں جھکنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ رب العزت دنیا والوں کی بارگاہ میں جھکنے سے اسے بچا لیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ننھے سے پودے جو جھکتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ طوفان آتا ہے تو اس کے سر سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ادھر سے ہوا آتی ہے تو ادھر جھک جاتا ہے، ادھر سے ہوا آتی ہے تو وہ ادھر جھک جاتا ہے، اور اس کے سر سے طوفان نکل جاتا ہے، اس کا کوئی بال بیکا نہیں کرتا، کیونکہ اس میں جھکنے کی عادت ہے۔ تو پتہ چلا جو جھکنا سیکھتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو اکڑتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ پڑھیں تو سیرت میں ملتا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے اسٹیج پر بہت سارے علماء کرام تشریف فرمائے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو یہاں ہم بھی وعدہ کریں کہ ہم سچے غلام ہیں غوث العظم کے، تو ہم یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ یہی اصل ہے غوث العظم کا دامن پکڑنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔